बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया की एक ऐसी अजीब व गरीब बादशाहत जो इस पूरी कायनात में सिर्फ एक इंसान को अता की गई, वो बादशाह जो नहायत ही कम उम्री में अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद एक वसी व अरीज़ और अजीम व शान सल्तनत का बादशाह बना। उसकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि इस कायनात की हर चीज़ उसके ताबे थी। वो हवाओं में सफ़र किया करता था। उसने अपने रब के हुजूर दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे एक ऐसी बादशाहत अता फरमा कि जो मेरे बाद किसी को भी मुयस्सर ना हो। रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब बंदे की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और दुनिया की हर शय को उसका मतियो फरमा बरदार बना दिया। और एक ऐसी हसीन व जमील मलका जो जन्नात की औलाद में से थी, ये अपनी सल्तनत की सबसे खूबसूरत शहजादी थी जिसकी कौम आग और सूरज की पूजा किया करते थे। दोस्तों, दुनिया के इस मुनफरद और ताकतवर बादशाह के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिसकी वजह से दुनिया की तमाम तर मखलूक़ात उसकी ताबे व फर्मा बरदार थी? और ये हसीन व जमील मलका कौन थी और इसकी सल्तनत के लोग आग और सूरज की पूजा क्यों किया करते थे? और फिर इस मलका को अल्लाह ने किस तरह हिदायत दी और वो अल्लाह की वहदानियत पर कैसे ईमान ले आए? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। अल्लाह ने आपको नबूवत व हिकमत से सरफराज फरमाकर हवा, समंदर, पहाड़, दरिया, हैवान, जन्नात व शयातीन, हर तरह की मादनियात और जानवरों और परिंदों की बोलियों तक का इल्म अपने नबी के क़दमों में ढेर कर दिया। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि हमने तंदो तेज़ हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे कर दिया और हमने जन्नात को भी और दूसरे जन्नात शयातीन को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते थे उनके मातहत कर दिया और हमने उनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह गुजरे लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी बादशाहत किसी को नसीब ना हुई। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों और परिंदों की बोलियां जानने का इल्म भी दिया था। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों, इंस और हैवानात के अजीम व शान लश्कर के साथ किसी जगह तशरीफ़ ले जा रहे थे। लश्कर अजीम चलते चलते एक ऐसी वादी में पहुंचा जो बेशुमार चींटियों का मस्कन था। चींटियों की मलका ने जब इतने कसीर लश्कर को देखा तो कहा कि ऐ चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ। ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें रोन डाले। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी तो मुस्कुरा दिए और अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों एहसानात का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं। शायद यही वजह थी कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंटी को कत्ल करने से मना फरमाया। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आली शान तख्त हवा में उड़ा करता था और आप कई महीनों का सफ़र एक दिन में तय कर लिया करते थे। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के हमरा सफ़र पर रवा दवा थे। तमाम तर मखलूक़ात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुख्तलिफ़ किस्म की ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रही थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस लश्कर के अंदर जन्नात, परियाँ और हर किस्म की मखलूक़ात मौजूद थीं और इसी लश्कर के अंदर एक ख़ास किस्म का परिंदा भी था जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चहीता परिंदा था। उसकी ड्यूटी ये थी कि जहाँ कहीं भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर रुकता तो ये परिंदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीन के अंदर से पानी तलाश किया करता था ताकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस पानी से वज़ू फरमा सके और उस पानी से बाकी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। ये परिंदा, जिसका नाम हुदहुद होता था, उसकी नज़र में अल्लाह ने इस कदर ताकत रखी थी कि ये परिंदा हवा में उड़ते हुए जिस जगह नज़र दौड़ाता पानी को तलाश कर लेता और जहाँ कहीं भी पानी मौजूद होता वहीं पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर पड़ाव करता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसी अंगूठी थी कि जिस पर अल्लाह का इस्म आज़म कंदा था, जिसकी वजह से तमाम तर मखलूक़ात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे और फर्मा बरदार हो गई थी। दोस्तों, इस जारी सफ़र के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर ने एक मकाम पर पड़ाव किया और वहाँ पर पानी की ज़रूरत पेश आई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने चहीते परिंदे यानी हुदहुद को तलब किया ताकि वो पानी तलाश करे, लेकिन हुदहुद वहाँ पर मौजूद ना था। ये परिंदा अपनी ड्यूटी से गायब था। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जलाल से फरमाने लगे कि आज अगर हुदहुद अपने गायब होने की काबिल कबूल वजह ना बताएगा तो आज मैं उसको सख्त सज़ा दूंगा। इसी दौरान हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जलाल को देखकर उनसे माजरत करने लगा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ गायब थे?
ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے نبی، آج میں آپ کے لیے ایک عجیب و غریب خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ آج میں ایک ایسے عجیب و غریب ملک گیا جہاں ایک حسین و جمیل ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس سلطنت کے لوگوں کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ کے بے شمار نعمتوں کے باوجود بھی وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اس خوبصورت حسین و جمیل ملکہ بلقیس کا ایک عالی شان تخت بھی ہے جو بہت لمبا اور چوڑا ہے، جس پر خوبصورت ہیرے موتی اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، ان تمام تر نعمتوں کے باوجود شیطان نے ان لوگوں کو برے اعمال کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور پوری قوم گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی کہ وہ قوم اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا اور ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ عزت والا خط ملکہ بلقیس کے نام ہے۔ اس کو اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی وحدانیت کے حضور جھک جانا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط کو تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کر دیا، اور ہدہد کو یہ حکم دیا کہ یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا دے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لیا اور اڑتا ہوا ملک یمن پہنچا، اور محل کے اندر ملکہ کو تلاش کرتا ہوا اس کمرے تک جا پہنچا جہاں ملکہ موجود تھی۔ دیکھا کہ ملکہ اس وقت آفتاب کی پوجا کر رہی تھی۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ ملکہ نے اپنے قریب ایک خط پڑا دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، لیکن جب اسے کھول کر پڑھا تو فوری طور پر تمام درباری طلب کر لیے۔ تمام درباری تجسس بھری نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھ رہے تھے اور بے چینی سے منتظر تھے کہ ملکہ عالیہ اچانک ہنگامی اجلاس طلب فرمانے پر کچھ اظہار خیال کریں۔ ملکہ نے وسیع و عریض اور عالی شان دربار کے چاروں جانب ایک نظر دوڑائی اور پھر یوں گویا ہوئی کہ اے اہل دربار، مجھے ایک بڑا اہم اور بابرکت خط فلسطین اور شام کے عظیم فرمانروا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے موصول ہوا ہے، جو مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، جس میں لکھا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اے میرے سردار، تم اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ تمہارے مشورے اور رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ اس پر وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ دوستو، سبا یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ ملکہ بلقیس بھی اسی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ ملکہ سبا نے کہا کہ یہ طاقتور بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے فتح کرنے کے دوران اجاڑ دیتے ہیں، اور وہاں کے باعزت لوگوں کو قتل و غارت گیری کرنے کے بعد قیدی بنا کر ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ میں انہیں تحفے دے کر بھیجتی ہوں کہ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی عام دنیا دار بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی جن کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے یہ تحفے قبول نہیں کیے تو یقیناً ان کا مقصد دین الہی کی سربلندی ہے۔ اس صورت میں ہمارے پاس بھی ان کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ملکہ بلقیس نے جو تحائف دربار سلیمانی میں بھیجے، ان میں سونے چاندی کی اینٹیں، قیمتی موتی جواہرات، 100 حسین ترین کنیزیں، 100 غلام اور ملکہ کی جانب سے ایک خط شامل تھا۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ان تحائف کی تفصیل وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور راستے کے دونوں جانب سونے کے بنے ہوئے عجیب الخلق جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور عمال سلطنت کی تمام تر کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ غرض جب ملکہ بلقیس کے قاصد اپنے تحائف لے کر وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مرعوب بھی ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے فرمایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں میسر ہے۔ تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں، انہیں واپس لے جاؤ۔ ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور انہیں وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ دوستو، قاصد
واپس پہنچنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سخت ترین پیغام کے علاوہ دربار سلیمانی کا آنکھوں دیکھا حال ملکہ کے گوش گزار کیا۔ ملکہ بلقیس ایک سمجھدار، دانا اور جہاں دیدہ عورت تھیں۔ فوراً سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اپنے ملک کو جنگ و جدل سے بچانے کے لیے انہوں نے بنفس نفیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا اور ایک دن اپنی جماعت کے ساتھ ملک شام کی جانب روانہ ہو گئی۔ یمن سے ملک شام کا فاصلہ طویل تھا۔ ملکہ بھی راستے ہی میں تھی کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلب فرما دیا کہ ملکہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہیں۔ یہ موقع تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ اور اس کے مصاحبین کو مزید شان اعجازی دکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جان سکیں کہ اللہ کے نیک لوگ شان و مرتبے میں کفار سے کہیں زیادہ طاقتور اور باکمال ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سرداروں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے فرما بردار ہو کر پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت ہمارے پاس حاضر کر دے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس تخت کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، میں اس پر قادر ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ ایک شخص جسے کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا، میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اسے آپ کی خدمت میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگا کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا کفران نعمت، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ دوستوں، وہ کتاب کون سی تھی اور وہ کیا تھا جس کے زور پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ پلک جھپکتے ہی تخت کو حاضر کر دیا؟ اور ایسا ہی ہوا۔ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے دی کہ وہ پلک جھپکتے ہی تخت لے کر آ گیا۔ اللہ نے ظاہری طور پر ایک شخص سے یہ کام لیا، ورنہ حقیقت میں تو یہ مشیت الہی ہی کی کار فرمائی ہے کہ چشم زدن میں جو چاہے کر سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو اسے فضل ربی سے تعبیر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو ملکہ نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے تھے۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عجیب و غریب عمارت بنانے کا حکم دیا جس میں نہایت شفاف شیشہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس شیش محل کے صحن میں ایک نہایت شاندار حوض بنوایا جس کے بہتے پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور بھر کر اسے شیشے سے پاٹ دیا گیا۔ شیشہ اس قدر صاف تھا کہ ظاہری نظر میں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ پانی کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ حوض کا محل وقوع ایسا تھا کہ محل کے اندر جانے کے لیے لامحالہ اس پر سے گزرنا لازم تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس کو نبوت کی اعجاز و شان دکھانے کے علاوہ انہیں اپنے عظیم و شان سلطنت کی ظاہری شان و شوکت کی ایک جھلک بھی دکھا دی جائے تاکہ ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ظاہری و باطنی شان و شوکت اور دین و دنیاوی جاہ و جلال کا اندازہ ہو جائے۔ استقبالیہ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو محل کے اس مخصوص حصے کی جانب چلنے کی دعوت دی جو جنات کے ذریعے خصوصی طور پر ملکہ کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے تلسم میں کھوئی ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی اندرونی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے انہیں ایک بار پھر محل کے اندرونی حصے میں چلنے کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس دنیا کے عظیم ترین بادشاہت کی حسین ترین ملکہ تھیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس دنیا میں کوئی اور ہستی ان سے بھی زیادہ جاہ و جلال کی مالک ہو سکتی ہے۔ ملکہ حیرتوں کے سمندروں میں ڈوبی اپنی نشست سے اٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود چند قدم پیچھے ہو گئے۔ ملکہ نے آگے بڑھ کر شیش محل کے نفیس شفاف فرش پر قدم رکھنا چاہا، لیکن دیکھا کہ صحن میں پانی بھرا ہوا ہے جس میں محل کے ستونوں اور میزبانوں کا عکس نظر آ رہا ہے۔ تو ملکہ نے سوچا کہ شاید پانی سے گزر کر آگے جانا بھی اس ملک کی کوئی استقبالیہ رسم ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے پانی سے گیلا ہونے سے بچانے کے لیے اپنا دامن اوپر اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ اے میرے پروردگار، میں خود پر ظلم کرتی رہی، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع و فرما بردار بنتی ہوں۔
یعنی جب ملکہ کو فرش کی حقیقت کا علم ہوا تو وہ اپنی کوتاہی اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا اور انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ دوستو، ملکہ بلقیس کے مشرف با اسلام ہونے کے بعد کیا حالات پیش آئے؟ قرآن کریم نے اس حوالے سے سکوت کیا ہے۔ قرآن نے اس معاملے میں جتنا بیان کر دیا ہے وہ کافی ہے، ہمیں بھی اس کے بعد کی تفتیش میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔